अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फायज़ा अब्दुल नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम मेरे मेहरबान बाय फायज़ा अब्दुल की 15वीं किस्त के साथ हाजिर हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको नावल पसंद आ रहा होगा। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। शुरू करते हैं मेरे मेहरबान की 15वीं किस्त को। मती गाड़ी की मरम्मत करवा कर घर दाखिल हुआ तो सामने ही नौरीन कुफगी से उसे ही देख रही थी। आप सुबह सुबह कहाँ चले गए थे भाई? दोपहर हो रही है और आपकी आमद भी अब हो रही है। मती उसकी खुफगी से कहने पर मुस्कुराया। आगे बढ़कर नौरीन की पेशानी पर बोसा दिया और उसे अपने हसार में लिया। कितना ही सुकून अपने रगो पै में उतरता महसूस हुआ था। मेरी गुड़िया कैसी है? ठीक तो है? फिक्र से अटा लहजा और मोहब्बत झलकाती आंखें बेताबाना नौरीन के चेहरे पर कोई गम खोज रही थी। आपकी गुड़िया नाराज है आपसे। मती के हसार से निकलने की कोशिश करते वो बोली थी। जरूरी काम था गुड़िया, मती ने मुबहम सा जवाब दिया। मुझसे भी ज्यादा अहम काम था। नूरीन की खुफकी अब भी वही थी। इर्द गिर्द से दोनों बहन भाई बेनियाज हुए खुद में मगन थे। मेरे पास अपनी गुड़िया की नाराजगी को खत्म करने का पक्का इंतजाम है। एक खुशखबरी है। मती ने लब दबाए थे। क्या? नूरीन कमर पर हाथ रखे तो जसूस भरे अंदाज में बोली थी। मैं अब मुस्तकिल तौर पर अपनी गुड़िया के पास रहूंगा। मती मुस्कुरा कर बोला, जबकि नौरीन तो जोशो खरोश से उसके सीने से लगी थी। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा, तुमने बताया ही नहीं पहले। कब से खामोश खड़ी बहन भाई का प्यार देखती खाला इस खुशी पर खामोश न रह पाई थी। आप लोगों को सरप्राइज करने के लिए नहीं बताया। ये खुशी से भरे चेहरे में अपनी मौजूदगी में देखना चाहता था खाला को भी अपने हसार में लेते मती मुस्कुराया। पहले बताया होता तो मैं तुम्हारा कमरा अच्छे से सेट करवा देती। खाला की जान, मुझे लगा तुम आर्जी तौर पर आ रही हो तो जल्दी में ज़रूरत की अशिया ही कमरे में रखवा पाई हो। मती के चेहरे पर हाथ रखते खाला कुछ फिक्र से बोली थी। इसकी ज़रूरत नहीं है खाला, मैं और नौरीन यहाँ आर्जी तौर पर ही ठहरे हुए थे। आपने और खालू ने मिलकर मुझे जितना माली मुस्तहकम बना दिया है, मैं अब मज़ीद खुद को और नौरीन को आप दोनों के लिए बाइसे आजमाइश नहीं बनाना चाहता। मैं जितना भी आप दोनों का शुक्र अदा करूँ उतना कम है। आपके प्यार और सपोर्ट ने आज आपके भांजे को इस काबिल बना दिया है खाला कि वो आज अपनी जिम्मेदारियों का बोझ बखूबी उठा सकता है। लेकिन आपकी राय और आपका साथ मुझे हमेशा चाहिए होगा। खाला के हाथों को मजबूती से थामे वो अपना फैसला सुना गया था और खाला बस खामोशी से खड़ी उसकी बातें सुन रही थी। नौरीन भी दम साधे खाला की तरफ ही देख रही थी। मुझे खुशी है कि खुदा ने तुम्हें इस काबिल बना दिया कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को उठाने के काबिल हो गए हो। अल्लाह पाक से दुआ है कि तुम इससे भी ज़्यादा काबिल बनो और खूब नाम कमाओ। लेकिन एक बात अपनी खाला के जहन में नक्श कर लो, ये तुम्हारा और नौरीन का उतना ही घर है जितना जवार का है। जितने मुझे तुम दोनों बहन भाई अजीज हो उतना मुझे जवार भी नहीं है। तो ये बात और ख्याल अपने जहन से निकाल दो कि यहाँ से तुम दोनों कहीं और जाओगे या अपनी जिंदगियां बसाने की कोशिश करोगे। हरगिज नहीं। मैं माँ हूँ और एक माँ की बात मानना औलाद पर फर्ज होता है। बड़ी खूबसूरती से मती के चेहरे को थामकर उसका फैसला रद्द करते वो अपनी बात कह गई थी। खाला जान बिल्कुल ठीक कह रही है भाई, मैं खाला को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। नौरीन तो खाला के सीने से लगी थी, जिस पर मती गहरा सांस खारिज करता हथियार डाल गया था और मुस्कुरा कर खाला की आगोश में छुपने की कोशिश करने लगा। क्या बात है, बड़ा प्यार हो रहा है। जवार रात का गया अब वापस घर आया था और आते ही प्यारा सा मंजर देखने को मिला तो बोझल असाब यकलख दुरुस्त हुए थे। जवार भाई अब से यही रहेंगे हमारे पास। जवार को मुखातिब करते नौरीन ने कई हद तक खुद के लहजे को मतवाजन रखते कहा था। वाह वाह, मुबारक हो वकील साहब। मती से मुसाफहा करते हुए जवार ने कहा, जो हैरान सा नौरीन और जवार को देख रहा था। ये मौजा कब हुआ वैसे? मती हैरान था। कौन सा मौजा? जवार हैरानगी से इस्तफसार करने लगा। तुम दोनों की गुफ्तगू में इतनी अखलाकियात कैसे रोनुमा हुई? मती के पूछने पर वहां खड़े 3 चेहरों पर यकलख एक साया सा गुजरा था। उससे पहले कि उनमें से कोई एक भी जवाब देता, मुलाजमा की परेशान आवाज पर वो चारों उसकी जानिब मुतवज्जो हुए थे। बड़ी भी छोटी बीबी जी दरवाज़ा नहीं खोल रही है, मैंने कितनी ही आवाज़ें दे डाली हैं। मुलाजमा की आवाज़ पर जवार ने माँ की तरफ देखा। सुबह जब मैं गई थी तब भी दरवाज़ा बंद था, मुझे लगा सो रही है ज़ेबा, मैं दवाई खाकर सो गई थी। अब भी नौरीन के उठाने पर जागी हूँ तो मुलाजमा को भेजा।
ماں کی بات سنتا وہ اوپر کی جانب بڑھا تھا۔ ملازمہ سے ڈپلیکیٹ چابی منگوائی، دل ہتھیلیوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ چابی سے دروازہ کھولتے وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا، زیبا بیڈ پر بلینکٹ اوڑھے بڑے سکون سے سو رہی تھی، جسے دیکھ زوار کے رگوں پہ غصے کی شدید لہر دوڑی تھی۔ پلٹ کر ماں اور نورین کو دیکھا جو سب کچھ بھلائے اس کی فکر میں گھلتے کمرے کے اندر کھڑے تھے، جبکہ متی دروازے کے پار پریشان صورت لیے کھڑا تھا۔ وہ تینوں زیبا کو دیکھنے کے بعد زوار کو دیکھنے لگے، جس کے چہرے پر غصے کو ضبط کرنے کے باعث لالی جھلک رہی تھی۔ ماں، نورین اور متی تینوں نیچے چلے گئے تھے، جبکہ زوار نے سرد سے دروازہ بند کرتے زیبا کی طرف آیا، لیکن گہرا سانس لے کر وہ اس سے دور ہوتا ٹہلنے لگا تھا، غصے کو ضبط کرتے اس کے کڑوے گھونٹ لے رہا تھا۔ متی کو گھر چھوڑنے کے بعد سے وہ گھر سے نکلا اور ساری رات باہر گزارتے، دن کا آدھا حصہ پریشانی اور شرمندگی میں گزارتے وہ واپس اب لوٹا تھا۔ زیبا کے ہی باعث گھر میں ایک نیا تماشا اور ایک نئی پریشانی اس کی منتظر تھی۔ اندر تلک دہکتے الاؤ کو زیبا کی پرسکون نیند مزید دہکانے کا عمل سر انجام دے رہی تھی۔ اٹھو، ہمارے سکون پر بات کر خود کتنی پرسکون نیند سو رہی ہو تم۔ جھٹکے سے اس پر سے اڑا بلینکٹ اتارتے وہ گرا کر بولا۔ زیبا کے وجود میں کوئی جنبش محسوس نہ ہوئی، جسے دیکھ زوار کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا تھا۔ اتنی بے حس اور ڈھیٹ کیسے ہو تم؟ ذرا احساس نامی شے۔ شانوں سے تھام کر اسے اٹھا کر بٹھاتے اس کی زبان کو بریک لگی جب زیبا کے وجود کی حدت اور مدھم سی کرہ کے ساتھ اس کا وجود گرنے کو ہوا، جسے زوار تھام گیا۔ زیبا، اسے واپس لٹا کر تشویش سے پکارتے اس کے چہرے کو چھوا جو تپ رہا تھا۔ زوار نے تیزی سے اس کی نبض کو ٹٹولا جو سست روی سے چل رہی تھی۔ زوار نے پریشانی میں اس کے وجود پر چادر پھیلائے اپنی بازوں میں اٹھایا اور ہسپتال کی جانب بھاگا۔ زیبا کی بیماری اور تکلیف کو سوچتے وہ زیبا سے ملی خود کی تکلیف کو بھی بھول گیا تھا۔ اس وقت اسے پرواہ تھی تو اس کی جو اس کی باہوں میں بے ہوش جھول رہی تھی۔ ہاتھوں میں کافی کا مگ اٹھائے وہ اسٹڈی روم میں داخل ہوئی، جہاں اعظم اور حیدر کھڑے تھے۔ اعظم حیدر کو کوئی چیز تھما رہا تھا، سفید کور والی ڈائری۔ آپا کی ڈائری؟ فاطمہ نے بے ساختہ کہا تھا۔ اعظم اس کی آواز پر اور ڈائری کو حیرت و استعجاب سے تکتے دیکھ مسکرائے تھے۔ وہاں کیوں رکھ گئی ہے سیدہ؟ ادھر آئیں۔ ان کی آواز پر فاطمہ نے کافی کا مگ میز پر رکھتے ان کی جانب بڑھی۔ یہ ڈائری آپ کی آپا کی ہے، میرے پاس امانت تھی، اب اس امانت کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اس میں دفن سیدہ کی زندگی کے کچھ راز جو پوشیدہ ہیں ان کی حفاظت مجھ سے بہتر کر پائے انشاءاللہ۔ فاطمہ نے ڈائری کو تھاما تو ایک جانے مانے لمس نے اس کی پوروں کو چھوا تھا۔ اعظم باہر چلے گئے تو حیدر نے فاطمہ کے رخسار پر بہتے آنسوؤں کو صاف کیا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، ہر آگاہی کے در عیاں ہوں گے، بس ان پر صبر کرنا ہے۔ فاطمہ کے شانوں کو سہلا کر کہا۔ آپ میرے ساتھ ہیں نا حیدر؟ فاطمہ نے ڈائری کو سینے سے لگائے اس سے پوچھا۔ مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ پائیں گی سیدہ۔ حیدر ہمیشہ اپنی سیدہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ فاطمہ اس کی بات پر مسکرائی تھی۔ آپ کو یقین ہے نا حیدر، حمزہ ہم سے دور نہیں جائیں گے؟ ایک نیا خدشہ یکدم سر اٹھانے لگا تھا۔ حیدر نے سر نفی میں ہلایا۔ مجھے مکمل یقین ہے سیدہ، حمزہ ہم سے کبھی دور نہیں جائیں گے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ دائم شاہ کبھی بھی اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہیں ہو پائے گا، ہم ایسا کبھی ہونے ہی نہیں دیں گے۔ حیدر کے یقین دہانے پر وہ مطمئن انداز میں سر ہلا گئی تھی۔ اس مطمئن انداز پر حیدر بھی مطمئن ہوا تھا۔ اس کے منموہنے چہرے کو تکتے وہ اس کی پیشانی کو چھونے کے لیے جیسے ہی اس کے قریب ہوا۔ ہم اسٹڈی میں کھڑے ہیں حیدر، اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے فاطمہ نے آنکھیں دکھائی تھیں۔ میں کمرے میں اور کمرے سے باہر ایک جیسا ہی ہوں۔ حیدر کے چہرے پر اب خفگی سی تھی، جسے دیکھ فاطمہ مسکرائی۔ ہاں ہاں مسکرا لیجیے مجھ کو قریب پر، اڑا لیجیے آپ بھی مذاق، شوہر ہوں نا اس لیے مذاق بنا رہی ہوں۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ حیدر تو چڑ گیا تھا۔ ہم بالکل بھی آپ کو چڑھا نہیں رہے حیدر، فاطمہ نے مسکراہٹ ضبط کرتے کہا۔ حیدر نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتے اسے خود کے نزدیک کیا۔ حیدر یہ، فاطمہ نے کچھ کہنا چاہا۔ حیدر نے اسے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروایا۔ فاطمہ خاموش ہوئی تھی، جبکہ دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی تھی۔ تھوک نگل کر وہ پھیلی آنکھوں سے حیدر کو دیکھنے لگی جو جذبات لیے آنکھوں سے اسے دیکھنے میں محب تھا۔ لبوں پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ سجائے وہ ایک ہاتھ سے فاطمہ کے حجاب کو درست کرنے لگا تھا۔ پیشانی سے حجاب کو درست کرتے وہ چہرے پر ہاتھ رکھ کر انگوٹھے سے سہلانے لگا۔ اس کے ہر عمل پر فاطمہ گھبرا رہی تھی۔
اسی گھبراہٹ اور شرم سے وہ یکلخت نظریں جھکا کر لب دانتوں میں دبا گئی۔ آپ جانتی ہیں آپ کی اجازت میرے لیے نہایت اہم ہے۔ اس کے چہرے سے قریب اپنا چہرہ گزار کر اس کے شانوں پر رکھتے حیدر کی بات فاطمہ کی سماعت تک پہنچی تو گہرا سانس لیا۔ حیدر نے دوسرا ہاتھ بھی اس کی کمر پر موجود اپنے ہاتھ پر رکھا۔ فاطمہ مکمل اس کے حصار میں کھڑی تھی۔ حیدر اسے اپنے سینے سے لگائے کھڑا تھا۔ آپ جانتی ہیں سیدہ، آپ کی ذات سے محبت حیدر شاہ کو کب سے ہے؟ فاطمہ کے چہرے کو دیکھتے حیدر نے سوال کیا۔ فاطمہ نے سر نفی میں ہلایا، نظریں اس کے وجیح چہرے پر تھیں۔ تب سے جب میں اس لفظ محبت سے آشنا تک نہ تھا۔ فاطمہ کی بھویں تعجب سے اکٹھی ہوئیں۔ حیدر اس کے تعجب بھرے انداز پر مسکرایا۔ فاطمہ کو کرسی پر بٹھائے خود اس کے پیروں میں بیٹھا تو فاطمہ نے سر نفی میں ہلا کر منع کرنا چاہا۔ پتہ ہے مجھے آپ سے کیوں محبت ہوئی؟ فاطمہ کی گود میں دھرے اس کے ہاتھوں کو تھام کر ان پر ذکن رکھتے وہ اس کے وجود سے اٹھتی دل فریب مہک میں گہرا سانس لیتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے آپ سے محبت آپ کی اس سیاہ چادر کے باعث ہے جو ہمہ وقت سر پر کچھ اس شان سے براجمان رہتی ہے جیسے یہ آپ کا تاج ہو اور آپ کی ذات وہ جز اس کے نصف ہو۔ فاطمہ کے چہرے کے گرد پھیلی سیاہ چادر کے حالے میں دمکتا روشن چہرہ دیکھ کر کہتے حیدر کے الفاظ اسے سرشاری بخش رہے تھے۔ خوبصورت مسکراہٹ لبوں پر سجائے نم آنکھوں سے اسے دیکھتی وہ لب بام تھی۔ کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ حیدر کو یہ چہرہ دیکھنے کی کبھی چاہ نہیں رہی۔ ہاں، یہ تب کی بات ہے جب میں آپ کا محرم نہیں تھا۔ آنسو اپنی پوروں پر چنتے حیدر شرارتی انداز میں بولا، اور ہم نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ جب آپ ہمارے محرم ہوئے تو پہلا تاثر ہی بد اخلاقی سے پیش کیا۔ فاطمہ کے آنسوؤں میں روانی تھی۔ حیدر نے نفی میں سر ہلایا۔ حالات کا تقاضا ہی یہی تھا۔ ہمیں بہت رنج ہے حیدر۔ فاطمہ نے حیدر کے ہاتھ تھام کر کہا۔ آپ رنج نہ کریں سیدہ۔ انہیں ہاتھوں کو تھام کر مضبوطی سے حیدر نے مان رکھا۔ فاطمہ نے لہجے بھر کو اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں کبھی بھی آپ سے خفا نہیں ہوں گی۔ میں کبھی بھی آپ سے خفا نہیں ہوا۔ انگوٹھوں سے دونوں ہاتھوں کی پشت کو سہلاتے ہوئے حیدر نے کہا۔ تکلیف تو اٹھائی ہے۔ حیدر کے پرتپش ہاتھوں کی حدت اس کے ہاتھوں میں منتقل ہونے لگی۔ ہر تکلیف وقتی ہوتی ہے، ہر زخم بھر جاتا ہے۔ حیدر نے پھر سے اسے تسلی دی تھی۔ تکلیف کا اثر اور زخم کا نشان تا دیر قائم رہتا ہے حیدر۔ حیدر نے اسے کھڑا کیا اور اس کے شانوں پر ہاتھ رکھتے اسے اپنے روبرو کیا۔ آپ کا ساتھ ہر تکلیف کے اثر کو اور ہر زخم کے نشان کو مٹانے کے لیے کافی ہے سیدہ۔ آپ میری دسترس میں ہیں۔ آپ کو حق سے دیکھ سکتا ہوں، چھو سکتا ہوں، محسوس کر سکتا ہوں۔ جب چاہوں اپنی پناہوں میں لے سکتا ہوں۔ ہر وقت آپ کی موجودگی سے میں سکون محسوس کرتا ہوں۔ کیا میرے جذبات، میرے احساسات کی حدت آپ کے رنج کو سربند نہیں کر سکتے؟ حیدر کا لب و لہجہ سوالیہ تھا۔ ایک طرف وہ اظہار محبت بھی کر رہا تھا اور دوسری جانب تکلیف دہ سوال بھی۔ حیدر سیدہ حیدر آپ کے بغیر ادھورا ہے۔ آپ کا ہونا میرے لیے کافی ہے۔ آپ کا ساتھ میرے لیے قابل فخر ہے۔ حیدر کو آپ کی ذات سے بے حد محبت ہے، اتنی کہ میں بیاں کرنے سے قاصر ہوں۔ فاطمہ کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے وہ بھرپور شدت سے بولا، اور اس کی لب و لہجے میں بولے لفظوں کی شدت نے فاطمہ کا دل تیز رفتار میں دھڑکنے پر مجبور کیا تھا۔ حیدر کو سیدہ کی ذات سے بے انتہا عشق ہے، حیدر نے کہتے ہوئے اس کی پیشانی پر لمس عطا کیا تھا۔ فاطمہ اس لمس کی شدت کو محسوس کرتی لرز سی گئی تھی۔ حیدر کی قربت اور اس کا اظہار فاطمہ کے لیے خود بذات خود قابل فخر تھا۔ اس کے سینے سے لگتی وہ اس کے دل کے مقام پر لب رکھ گئی تھی۔ اپنے مطابق اظہار محبت کا جواب بڑے سادہ مگر دلکش انداز میں دی گئی تھی۔ حیدر اس کے عمل پر مسکرایا۔ اس کے سر کو چومتے وہ گہرا سانس ہوا کے سپرد کر گیا تھا۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں۔ انشاءاللہ کل نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے فائز عبدول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔